बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। नाज़रीन, सुबह के वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं मौज़ूआत आपके जाने पहचाने, ऐसे मौज़ूआत जो हमें इल्म प्रोवाइड करें, हमें आगही अता करें, और ऐसी आगही, ऐसा इल्म जो हमें अमल की तरफ राग़िब कर सके, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो और हमारी आखिरत भी संवर जाए। नाज़रीन, बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं कि जो रिवायती होते हैं, लेकिन उनमें एक फ़िक्री पहलू मौजूद होता है और उसको जान के हम अपने आमाल में रूह पैदा कर सकते हैं। आज भी एक ऐसा ही मौजू हमारे पेश नज़र है। हम सब जानते हैं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई, ख़त्म मर्तबत, मोहसिन इंसानियत, फ़ख्र मौजूदात, ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी में मुज़मिर है। आपकी सीरत को जाने बग़ैर हम अमल पैरा नहीं हो सकते, और अगर हम अमल की जानिब गामज़न नहीं होंगे तो यकीनन हम फलाह नहीं पा सकते। लेकिन ख़त्म मर्तबत की सीरत की मारिफत कैसे हासिल करें, आपकी सीरत को कैसे जानें, आज इसी पर हमारी गुफ्तगू है, लेकिन एक ख़ास ज़ाविये से, और वो ये कि ख़त्म मर्तबत ने अपनी बहुत सी अहादीस में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना बेटा करार दिया, अपनी सीरत का वारिस करार दिया, जवानान जन्नत का सरदार करार दिया। तो जन्नत तो मिलती ही बेहतरीन आमाल पर है। हमारा आज का मौजू भी यही है कि हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की सीरत के दो अबवाब, रसूलुल्लाह की सीरत के दो अहम पहलू। आप दोनों की सीरत को जाने बग़ैर सीरत का बाब मुकम्मल नहीं होगा। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब क़िबला मौजूद हैं। सीरत पर, तारीख़ पर, इस्लामी अक़ायद व मारिफ़ पर गहरी दस्तगाह रखते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब मौजूद हैं। आप भी दीनी उलूम आपने हासिल भी किए और आगे फिर फैज़ भी पहुंचा रहे हैं आवाम को। दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब क़िबला, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपके फ़ज़ाइल वो तो ख़ुद रसूलुल्लाह ने बयान किए, मौला कायनात ने बयान किए, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बयान किए। उनसे तो कोई कलाम नहीं कि जो फ़ज़ाइल की मेराज इन दो शहज़ादों को हासिल है आलम इस्लाम में, किसी को वो मुनफरिद जो फ़ज़ाइल हैं वो हासिल नहीं हैं। लेकिन आज एक ख़ास ज़ाविये से है ये प्रोग्राम कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों शहज़ादों की, दोनों अज़ीम हस्तियों की, दोनों आइमा की सीरत दरअसल रसूलुल्लाह ही की सीरत के दो अबवाब हैं, और इनको जाने बग़ैर हम सीरत रसूलुल्लाह को नहीं पा सकते। फरमाइए। देखिए, बाद औक़ात जो ये सवाल किया जाता है, भाई इमाम हुसैन की बातें ज़्यादा की जाती हैं, इमाम हसन की बातें कम जी, होती वो हैं। मेरा ख़्याल है गलत फ़हमी की लेकिन अगर हम देखें रिवायात को तो रसूल खुदा ने बहुत सी जगह पे दोनों को मिलाया। जी जी। लेकिन जब मोहब्बत की बात की तो यही कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अहब्बुहुमा, कि परवरदिगारा मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ। है परवरदिगारा तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इन दोनों से मोहब्बत कर फ़ाबे हो तू उससे भी मोहब्बत कर। इसी तरह सरदारी की बात हुई तो इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा ने अपना उज़्व करार दिया था, टुकड़ा करार दिया, बेऐन ही इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी। यानी अगर आप वक्त है तो मैं दोनों रिवायतें जी बयान जी, करूँ ज़रूर कि किस कीजिए। किस जी में। जी जी, बिल्कुल है। आप आपके बाद फिर मुफ्ती साहब से भी पूछेंगे, आप बयान तो फरमाइए। ख़ुद इमाम यानी इमाम हुसैन को पहले कहा उज़्व है, तो इसी तरह कहा इमाम हसन के मुतल्लिक़, यानी मेरा टुकड़ा है। हाँ मेरा। और रिवायत यह है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन और रसूल खुदा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम हुसैन आए अंदर, तो इमाम हुसैन जब आए तो रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन से बात काम छोड़ दी और इमाम हुसैन से बातें करने लगे। गोद में बिठाया, चूमा प्यार किया, होंठों को चूमा, शानी को। इतना प्यार बेताशा था ना कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा अतुहिब्बु वलदी अल हुसैन,
اور کہا یا رسول اللہ، یہ بھی نہیں کہا یا محمد یا، یعنی اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ کہنا، میں کہتا ہوں کہ ائمہ کے ایک ایک لفظ میں نا کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے. جب کہا نا کہ یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں رسول خدا نے یہ کہا. تو میں کہہ رہا تھا نا کیوں رسول اللہ کا، یعنی اس کا مطلب جو جواب آئے گا وہ رسالت کی زبان سے ہوگا، محمد کی زبان سے نہیں. واہ 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 واہ. تو آگے رسول خدا نے کہا کیف لا احبہ، میں کیسے اسے محبت نہ کروں، انہ عضو من اعضائی، کیونکہ یہ میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے. تو پھر آگے لمبی حدیث ہے، امیر المومنین نے کہا اتحب ان یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو میرے بیٹے حسین سے. تو ایک مفاخرہ تھا، وہ لمبا تھا ہمارے موضوع سے وہ الگ ہے. تو یہاں کیا کہا، حسین کے متعلق عضو من اعضائی. اسی طرح بالکل امام حسن علیہ السلام کے متعلق حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ ہم کوہ اوت پہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا کے ساتھ تھے، ہم رسول خدا کی طرف متوجہ تھے، جبکہ رسول خدا جو ہے نا کسی اور طرف متوجہ تھے، ایسے لگتا تھا وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے بھی مڑ کے دیکھا کہ کس کو رسول خدا دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا امام حسن علیہ السلام بچے تھے، وہ آ رہے تھے. تو اور دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے لگتا ہے ایک بندے کو نہیں دیکھ رہے. تو بلال یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ما ترا احدن بے احد، کہ ہمیں تو صرف حسن نظر آ رہا ہے، آپ کس کس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ زیادہ لوگوں کا. رسول خدا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، آگے آگے جبرائیل ہے، درمیان میں حسن ہے، اور اس کے پیچھے میکائیل ہے. تو خیر جب قریب آئے تو اس وقت رسول خدا نے کہا کہ یہ حسن جو ہے طاہر من نفسی، جس طرح میں پاک و پاکیزہ ہوں یہ حسن بھی اسی طرح پاک و پاکیزہ. وَذِلْءٌ مِّنْ أَزْلَائِ، اور اس جس طرح میرا یہ ہے نا، یعنی میرے پسلیوں کا ایک، اور قرۃ عینی، یہ میری آنکھوں کا ٹکڑا ہے. پھر باتیں کرتے رہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ابھی ہمیں حسن کے متعلق بتا ہی رہے تھے، اور اس میں یہ بھی حدیث کہی تھی رسول خدا نے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا، اور اس وقت کہا تھا رسول خدا نے کہ یہ میرے بعد میری آثار کو زندہ کرے گا. جیسے آپ نے کہا تھا سیرت رسول کیسے، رسول نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ میرے آثار کو زندہ کرے گا، لوگوں کو میری شریعت بتائے گا. کتنا ہے وہ خوش بخت جو اس سے اپنا دین لے گا، یعنی کسی اور سے نہیں دے. خیر غضب کی بات جو کر رہا تھا، خیر یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی آ گیا، آگے یہ کہتا ہے کہ رسول خدا سے بڑا غصے میں تھا کہ یہ تم نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ساری بتا رہے تھے تم، یعنی کیوں غصے میں. اور رسول خدا نے پوچھا، کہا تم مجھے نیا دین ایجاد کر لیا، اپنے آپ کو نبی کہتے ہو. رسول کہتا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے بیان کریں. تو رسول خدا نے کہا میں اپنی دلیل بیان کر سکتا ہوں. وَإِنْ أَرَدْتَ أَخْبَارَكَ عُضْوِي مِنْ أَعْضَائِي، لیکن اگر تو چاہے تو میرا عضو جو ہے ایک دلیل بیان کرے گا. تو پہلے اس نے کہا یہ عضو کیسے بیان کر سکتا ہے بھئی، زبان تو بولتی باقی ہاتھ آنکھیں کیسے. تو کہا کم یا حسن، حسن اس کا جواب دو. خیر پھر لمبی حدیث ہے، شاید میرے پاس وقت نہیں ہے. جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، ہمارے پروگرام کا زاویہ یہ کہ جو دونوں ہستیاں ہیں رسول اللہ کی سیرت کے ابواب ہیں، اور ایک بڑی معروف حدیث بھی ہے کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، یہ کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں، جس کو معنوی لحاظ سے یہ کہا گیا کہ خاص صلح کریں، خواہ جنگ کریں. یعنی رسول اللہ نے بار بار کنایوں سے بھی، استعاروں سے بھی، اشاروں سے بھی، اور واضح بھی جب یہ کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ بھی کہا کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. تو صاف بتا رہے ہیں کہ ان دونوں ہستیوں کی سیرت کو جان کے مکمل رسول پاک کی سیرت کا علم ملے گا. شاہ عبدالعزیز دہلوی کے بڑا مشہور وہ سر شہادتین میں ہے نا کہ دو قسم کی شہادتیں ہیں، خفی اور جلی. تو خفی شہادت امام حسن علیہ السلام کو ملی اور جلی شہادت امام حسین علیہ السلام کو. وہ دراصل اسی چیز کو بیان کرتی ہے کہ دونوں شہزادوں کی سیرت کو پڑھ کے مکمل سیرت ہمیں ملے گی. جی بالکل. آپ
اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں ہم لوگ تو بہت آسانی سے سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کی سیرت میں غزوات بھی ہمیں ملتے ہیں جی جی جس میں جہاد ہے، اور غزوہ بدر لے لیں، غزوہ احد لے لیں۔ اگر اس پہلو کو دیکھیں تو ہمیں امام حسین پاک علیہ السلام کی سیرت میں وہ بالکل نمایاں نظر جی ہے۔ آپ نے جہاد کیا، جی جی ایک ظاہری اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے چیزیں بھی سامنے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سمجھنے والوں کے لیے بالکل عیاں ہے۔ صحیح۔ اور مولا امام حسن پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلح حدیبیہ جیسی چیزوں واہ کو واہ، دیکھتے ہیں اور اس واہ، میں حکمتوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ سیرت رسول عربی کے ابواب کی ایک تفصیل بھی ہے اور عام فہم انداز بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر مولا امام حسن پاک علیہ السلام نے امت پر بڑا احسان کیا اور امت کو جس انداز سے لے کے آپ چلے، بالخصوص اگر خلافات کے تناظر میں بات کروں تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت مولا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے دست اقدس پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جی جی بالکل صحیح۔ اور اس سے اگر کہیں کوئی خلافت کے حوالے سے بھی کوئی بات کرے تو مولا امام حسن پاک خلافت خلفاء کی صفوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں خلیفہ بنتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جہاں وہ تک کسی نے تاریخ نویس نے کہا تھا اور سیرت نگار نے کہ جس قدر زیادہ تعداد میں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی خلافت کے لیے، اس سے زیادہ تعداد شاید پہلے نہیں تھی، یہ سب سے زیادہ۔ جی اب یہ ایک چیز غور و فکر کی ہے کہ حکمت دیکھیے، حلم دیکھیے، تدبر دیکھیے، یا امت کے لیے قربانیاں دیکھیے کہ امت کو بچانے کے لیے کہ کس انداز سے آپ نے رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے ملی ہوئی اس تعلیمی اور اس وراثتی ایک سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اس پر صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جو موجودہ دور میں ہم سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کے حوالے سے یہ جہاں بھی ہوں، جس انداز سے بھی ہوں، جو بھی فیصلہ ہو، ان کا فیصلہ بلند ہے۔ وہ جو لفظ عام طور پہ سید کا لفظ استعمال ہوا تو سیادت انہی کی طرف ہے۔ واہ واہ واہ، وہ بات وہی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوں، جی یہ کھڑے ہوں، یہ جس سیادت یہاں پر ہے، روحانیت یہاں پر ہے، حق یہاں پر ہے، اور بلندی یہاں پر ہے، مقام اور مرتبہ یہاں پر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے باطن، ابھی تھوڑے ہمارا ایک پروگرام اولاد مولا امام حسن پاک کے حوالے سے تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ایک قصیدہ مشہور ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کخرد لطن فی حکم اتصالی۔ ہم اللہ کے ملکوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح رائی کے دانے کو ہتھیلی پر دیکھا جاتا ہے۔ تو بعد میں آنے والی اولاد میں سے اگر ایک بیٹا اس طرح کا اظہار کرے تحدیث نعمت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مولا امام حسن پاک کو کتنی بڑی نگاہ عطا فرمائی تھی۔ بے شک، کوئی تو شک نہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور یہ سیرت رسول عربی کے تفہیم کے لیے ایک آسان اور راستہ ہے۔ جہاں تک مولا امام حسین پاک کی ذات ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے اور وہ راستہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ گویا خون دے کر دین کو بچانا تھا، تو مولا امام حسین پاک نے پھر وہ غزوات والے ایک ماحول کو لے کے اسے ایک عملی جامہ پہنایا اور سیرت رسول عربی کے اس باب کو مکمل کیا۔ تبھی ان دو شخصیات کی شہادت کو، مولا امام حسن پاک کی شہادت کو سری شہادت اور مولا امام حسین پاک کی شہادت کو جاری شہادت، اور ان دونوں کی شہادت کو آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کہا گیا۔ بے شک جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب، الگ الگ احادیث بھی موجود ہیں رسول پاک کی ان دونوں ہستیوں کے لیے، لیکن بہت سی احادیث کامن ہیں، خود یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ دونوں ہستیوں کی، دونوں شہزادوں کی، دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کو برابر پڑھنا اور ان سے برابر اسباق، خواہ وہ تاریخ کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ عقائد کے حوالے سے ہوں، عکس کرنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارا تو عقیدہ ہے نا اس بارے میں کہ امام کا کام رہنمائی کرنا، ہدایت کرنا، بلکہ سارے انبیاء کے یہی کام ہے، ہاتھی بن کے سارے ہیں، سب نے ہدایت کرنا۔ اب ہدایت اس ماحول کو دیکھ کے کی جاتی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین علیہ السلام کے مثلا مزاج میں تھوڑا لڑنا تھا اور ان کے مزاج میں صلح تھی، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اگر امام حسین امام حسن کی جگہ پہ ہوتے وہ بھی صلح کرتے، اگر امام حسن ہوتے اس میں تو وہ بھی کیا ہے، جنگ کرتے۔
چونکہ ماحول ایسا تھا اور اس میں آپ کی تائید میں تاریخ میں ہم دیکھیں کہ جب مولا کائنات کسی جہاد کے لیے نکلتے تھے، میں نے ایک سے زیادہ تواریخ میں یہ پڑھا کہ جب لشکر کو تیار کرنے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے، لشکر کو جنگ کے تیار کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صورتحال کے تقاضوں کو سمجھ کے امام نے عمل کرنا ہوتا ہے. ہاں یہ اس لیے کیوں کربلا کو اتنا اٹھایا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام وہاں شہید ہو جاتے، کربلا نہ آتے تو وہ بھی امام حسین حسن علیہ السلام کی در مخفی ہو جاتی. بالکل صحیح. یعنی وہ مکہ سے نکلے ہی سے حج سے عمل کو چھوڑ کے گئے تھے کہ پہلے جو اس طرح چیزیں مخفی ہو جاتی اب ظاہر ہو جائے. بالکل صحیح. اور دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام 10 سال تو خلافت امیر اچھا، شام کے دور میں رہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ بہت ہی اہم بات ہے جو تاریخ نگاروں سے بھی بعض اوقات اوجھل ہو جاتی ہے اور تاریخ سے سبق لینے والوں سے تو بہت زیادہ اوجھل رہتی ہے. ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی سیرت. دراصل سیرت نبوی کے دو اہم ابواب ہیں. خود ختمی مرتبت نے بار بار ایسی احادیث بیان کی جس میں امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا ذکر دونوں کا برابر کیا، ان کی فضیلت بیان کی، بلکہ ان کی سیرت کو پڑھنے، معرفت حاصل کرنے کی تشویق بھی کئی احادیث میں موجود ہے. ہمارے ساتھ جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب موجود ہیں اور جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب. مفتی صاحب، آپ نے وقفے سے قبل ایک بڑی اہم بات کی تھی. وقت کم تھا تو میں نے وقفہ لینے کے بعد ضروری سمجھا کہ آپ سے دوبارہ سوال یہ کر لوں کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو جانے بوجھے یہ کہتے ہیں، بعض کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ صلح پسند تھے اس لیے آپ نے صلح کی، اور امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ جہاد کی طرف ان کی تشویق تھی تو انہوں نے جہاد کیا. اب وہ بات یہ بھول جاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام 50 ہجری میں شہید ہوتے ہیں، اور واقعہ کربلا یا امام حسین علیہ السلام جو مدینہ سے نکلتے ہیں وہ 60 ہجری 28 رجب 60 ہجری کو، پورے 10 سال کا، اور 10 سال بہت عرصہ ہوتا ہے کسی انسان کی زندگی میں. تو آپ امام حسن علیہ السلام کی طرح خاموش رہتے ہیں اور جو معاہدہ تھا اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں معاہدے کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو دراصل امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ جس چیز کو مد نظر رکھ کے کیا تھا کہ عالم اسلام کو تیار کرنا تھا ان حالات کے لیے جو آگے آ رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام وہ سیرت امام حسن کنٹینیو رکھتے ہیں 10 سال. یہ پہلو بعض سیرت نگاروں سے بھی اوجھل رہتا ہے اور وہ اس سیرت کا بالکل اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کرتے، لیکن بہت سے کرتے بھی ہیں. لیکن پڑھنے والے اور سبق لینے والے بہت کم اس سے سبق لیتے ہیں اس 10 سال کے عرصے سے. تو یہی نا کہ اگر فرض کرو مزاجوں میں فرق ہوتا، تاریخ نے کوئی جملہ لکھا کہ جب امام حسن صلح کر رہے تھے امام حسین نے انکار کیا یا کوئی اعتراض کیا؟ جی کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ آپ یہ تاریخ کے جھروکے بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ ہر چیز دیکھ لیتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے نہیں کہا. اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام بھی سمجھ رہے تھے کہ اس کا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ یہی کام کیا جائے. لہٰذا یہ فرق ڈال دینا کہ حسن صلح پسند تھے اور حسین کا مزاج جنگ جوانا تھا، یہ غلط بات ہے. اور پھر 10 سال تو چلو امام حسن نہیں رہے، اس کے باوجود 10 سال تک خاموش رہے. جیسے بھی آپ یہ کہہ رہے تھے، اس بات کی دلیل یہی ہے کہ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اس سے پھر اس صلح کے جو نتائج نکلے تھے یہ بھی دیکھا جائے نا. اور باقی یہ کہنا کہ امام حسن کا کوئی جو امتحان تھا کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، اس لیے محقق کہتے ہیں محققین کہ پتہ نہیں امام حسن کی قربانی زیادہ ہے یا امام حسین کی. صحیح بات، کیونکہ ایک عزت کا امتحان ہوتا ہے اور ایک جان کا امتحان ہوتا ہے. بالکل کوئی شک نہیں. امام حسن علیہ السلام نے عزت کا امتحان دیا ہے. یعنی اپنے بھی لوگ کہہ رہے تھے اے حسن تم کیا کر رہے یا مذل المومنین، مومنین کو ذلیل کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک امتحان تھا نا، ایک امام کو کوئی آ کے یہ کہہ کہ آپ مذل المومنین ہے. تو امام حسن علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ امام لگتا جب اس طرح کی باتیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. آج اگر میں صلح نہ کرتا تو کوئی بھی روئے زمین پہ شیعہ نہ بچتا. کوئی یعنی گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے کہ اگر آج یہ صلح نہ ہوتی آج کے بعد اسلام وہ اسلام کی تاریخ یعنی اسلام مسلمان ختم ہو جاتی. یعنی بالکل
اس لیے امام علیہ السلام نے اس کے صلح کیا، اور پھر آپ وہ صلح کے شرائط پڑھیں، اس میں صاف باتیں زہر ہو جاتی ہیں. جی کیسے، بالکل صحیح ہے جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب قبلہ. عالم اسلام کی ایک خوش قسمتی ہے، ابھی ہم نے تھوڑا اس کو میں کیا الفاظ استعمال کروں، تھوڑا کمزور پہلو بیان کیا کہ بعض اوقات چیزوں کو صحیح تناظر میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن عالم اسلام کی خوش قسمتی بہرحال یہ ہے کہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ محفوظ ہے. پورا علم رجال ہے، پوری تاریخ حدیث ہے، علم حدیث ہے، اور علم سیرت بھی ہے، یعنی سیرت نگاری بھی ہے. دونوں ہستیوں کی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت بہت تفصیل کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں بھی محفوظ ہے، مقاتل میں بھی محفوظ ہے، اور جو بعد میں آنے والے سیرت نگاروں نے بھی اس کو لکھا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یعنی جو مثبت چیزیں ہیں وہ بھی بیان ہونی چاہیے. جی بالکل. اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم اعتقاد کی بات کریں، عقائد کی، عبادات کی، معاملات کی، اخلاقیات کی، ہمیں ہر جگہ پر ان ہستیوں کی مثالیں ملیں گی. مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ اس تناظر میں کہہ دوں کہ ان ہستیوں کا کوئی بھی فیصلہ ہو یا کوئی بھی عمل ہو، یہ کسی بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس پر ماحول بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے، اس کی تربیت کے حوالے سے چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. یہ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں جن پہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوالو ہیں. اگر علمی کوئی فیصلہ ہے تو یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، گویا یہ حضور کا فیصلہ ہے کسی بھی اعتبار سے. اب جہاں تک تعلق ہے ان کی سیرت کا، میں ایک دو بار ایسی حوالے سے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی ہے جو مثال نہ ملتی ہو. الحمدللہ جو بھی عنوان اٹھائے ہمیں ان کی زندگی سے اس کی مثال بالکل روز روشن کی طرح ملی. اور اس کی ایک وجہ میں بھی اس طرف سمجھتا ہوں کہ ان ائمہ کا ایک اعلان سمجھ لیں یا کہنا بھی تھا کہ ہماری زندگی ایک اسوہ ہے. تو اسوہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر قسم کی رہنمائی موجود ہو. تو مولا امام حسن پاک علیہ السلام کی سخاوت دیکھ لیں، آپ نے کس طرح رائے خدا میں مال تقسیم کیا، 2 مرتبہ گھر کا سارا مال تقسیم کر دیا. ویسے بھی آپ کی زندگی میں حلم، بردباری، معاف کرنے کا عنصر یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ دیکھنے والوں کو یہ لگا کہ یہ غلام اب آئے گا تو مولا امام حسن پاک شاید اسے جان سے مار ڈالیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں جا میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. غلطی پر معافی ایک الگ عمل ہے، لیکن آپ نے فرمایا جا میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. تو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں ہمیں ان ہستیوں کی سیرت سے سبق ملتا ہے. میں خصوصاً عذر حاضر سے ایک چیز کو اور ریلیٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل کہیں نوافل کے اعتبار سے نا کوئی کمی اور کوئی سستی نظر آتی ہے. بعض اوقات بڑے لوگ مشورہ ہوگا کسی کا، اس کی نیت پہ شک نہیں کیا جاتا، کوئی ایک سے دوسری مرتبہ حج کر لے تو لوگ طرح طرح کے مشورے دینے لگ جاتے ہیں. نوافل کے معاملے میں، نمازوں کے حوالے سے بھی لوگ اس طرز کے سوچتے ہیں. اب دیکھیے کہ مولا امام حسن پاک کی زندگی ہمارے سامنے، آپ نے 20 پیدل حج فرمائے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی جملے کہنا آسان ہے. کسی نے کسی موقع پہ پوچھا تھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں اللہ کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں، میں اللہ کے حضور حاضری کے لیے جاتا ہوں، مجھے سواری پر جانا اچھا نہیں لگتا. تو مطلب یہ کہ یہ ایک حج فرض ہوتا ہے نا عام طور پہ، اور باقی نوافل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور یہ سبق ہمارے لیے تھا ان ہستیوں کی سیرت میں، خواہ مولا امام حسین پاک علیہ السلام ہو یا مولا امام حسن پاک علیہ السلام. وہ دونوں یہ جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب جیسے مفتی صاحب نے بجا فرمایا، وہ جہاں فضیلت کی احادیث، یہ بھی ایک پہلو ہے سیرت کا کہ جہاں پر فضیلت کی احادیث کامن ہیں وہاں پر سیرت میں بہت ہی کامن چیزیں ہیں. جیسے ابھی ذکر کیا کہ 20 حج پا پیادہ، یا تاریخ میں 25 بھی ملتے ہیں، اور وہ دونوں ہستیوں کے لیے ملتے ہیں. یعنی دونوں امام حسن امام حسین علیہ السلام پا پیادہ حج کر رہے ہیں. اچھا، ایک جو بڑا معروف واقعات ہیں، کیونکہ ملک کے کچھ حصوں میں خاص طور پر شام میں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا تھا، تو جب لوگ آتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں تو جو جواب ہوتا ہے امام حسن کا، وہی تاریخ میں پھر امام حسین کا بھی ملتا ہے. یعنی عبادات کے حوالے سے
اور اخلاق حسنہ کے حوالے سے بڑی آئیڈینٹیکل ایک جیسی سیرت دونوں ہستیوں کی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے بن کے آتا ہے ان کے جوابات عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. واہ. اس لیے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک بات کی، ٹھیک ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سارا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، میں بس آخری جملے کہ کیوں سب کی ملتی ہے آپس میں، یہی اس کی بات کریں جی ضرور. کہ جب وہ ہارون رشید نے دسترخوان بچھایا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور ایک ہندی تو اس کو بھی جادوگر کو بھی بلایا گیا، اور اس کو کہا تھا کہ تو نے موسیٰ کی جو ہے نا انسلٹ کرنی ہے، ہاتھ کرنی ہے. تو خیر جب امام علیہ السلام کھانا کھانے لگتے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جی جی. میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کیوں ان کی اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں. تو وہ گرا دیتا تھا. تو تیسری دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس قالین کی طرف دیکھا جس پہ شعر بنا ہوا تھا، اور یہ جملہ کہا، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ. ہاں. حالانکہ دشمن تو امام کا تھا، لیکن امام نے یہ بھی بتا دیا جو ہمارا دشمن ہے وہ وہی بتا اللہ دیا. کا. بے شک بے شک. تو خیر وہ شعر آیا، حرکت میں آیا، اس کو کھا لیا. ہارون رشید بے ہوش ہو گیا. دوبارہ جب ہوش میں آیا نا، ہارون رشید نے کہا، اے موسیٰ کاظم، ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ بھی ہے، اسی لیے رحمی کے واسطے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ شعر کو کہیں اس کو پلٹا دیں. تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا ایک نمائندہ گزرا ہے جو میرا ہم نام تھا، ہاں. واہ واہ. اس کے عصا نے بھی سانپوں کو نگل لیا تھا، اگر وہ پلٹا دیتا تو آج میں بھی پلٹا لیتا. واہ واہ. یعنی یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. واہ. تو اسی طرح ظاہر ہے جب امام حسن علیہ السلام نے اچھا مجھے سیرت ایک اور بھی مماثل نظر آ رہی ہے جب آپ نے کہ رسول اللہ نے کو کہا کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے کہ یہ درخت جو ہے وہ چل کے، یہ تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی ذکر ہی ہے اس کا، یہ درخت چل کے آپ کے پاس آئے. تو رسول اللہ نے غالباً اس میں کہا تھا، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہ آ جائے گا لیکن تم نہیں مانو گے. درخت چل کے آیا، پھر کہا کہ نہیں، آدھا ادھر ہی رہے اور آدھا واپس چلا جائے. آدھا واپس چلا گیا لیکن وہ نہیں مانے. تو پھر یہاں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ہارون رشید کے سامنے یہ واقعہ ہوا، اس نے خود دیکھا کہ قالین والا شعر اصلی بن گیا امام موسیٰ کاظم میں، لیکن اس نے پھر بھی انہیں زندان میں رکھا، پھر بھی شہید کیا. تو مخالفین کی بھی سیرت جو ہے وہ ایک جیسی نظر آ رہی ہے یہاں پہ. جی جی فرمائیے. صحیح کہا آپ نے. بالکل کون سی ہم بات کر رہا امام حسن علیہ یعنی السلام؟ وہ کہ ان کے جو کردار ہیں وہ ایک جیسے آپس میں ہیں. ملتے جی 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 آپس میں ملتے ہیں. کہ اس لیے میں نے سوال کیا تھا نا کہ امام حسن اور امام حسین کی سیرت، اب مجھے نہیں معلوم یہ، بلکہ مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں پھر آپ سے دوبارہ پوچھتے ہیں. مفتی صاحب مجھے نہیں معلوم کہ سیرت نگار یہ بات کہاں سے عکس کرتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ کی سیرت کے دو ابواب ہیں نا، اس پہ تو کوئی رائے دو ہے ہی نہیں کہ یہ مخالف مزاج رکھتے تھے. شام سے بندہ آتا ہے اور وہ دشنام کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے امام حسن علیہ السلام کو. امام حسن اس کو اپنا مال پیش کرتے ہیں، اس سے حلم سے پیش آتے ہیں. یہی چیز امام حسین سے ریپیٹ ہوتی ہے، امام حسین بھی یہی کرتے ہیں. اسی طرح دسترخوان امام حسن علیہ السلام معروف ہے، امام حسین علیہ السلام کی سخاوت معروف ہے. تو تاریخ میں تو سوائے صلح اور کربلا کے جہاد کے اور کہیں بھی تفاوت فرق محسوس نہیں ہو رہا. اس حوالے سے ایک تو میں کیونکہ میں نے آغاز میں ہی بات پرورش کی جی 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 تعلیمی اعتبار سے کی، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر نبوی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھا وہ دونوں پر ایک جیسا تھا. بہت آپ نے خوبصورت دونوں کو سونگنا، دونوں جنتی پھول ہیں. تو اس طرز پہ تو تربیت کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی اگر ظاہری دیکھا جائے، ویسے تو الحمدللہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی توجہ کا مرکز رہی ہیں یہ ہستیاں. لیکن اگر ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں، جسے فیصلے انسان علم کی بنیاد پہ کرتا ہے، اعمال انسان علم کی بنیاد پہ کرتا ہے، سیرت بنتی ہے تو جو کچھ علم پاس ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو سیرت بنتی ہے. تو اس کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. اسی سبب سے ہمیں بلکہ محدثین نے بہت سے ایسے ملتے ہیں یا حسن تھے یا حسین تھے، یعنی ایسی روایتیں ہمیں ملتی ہیں
کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر نماز کے دوران سجدے کی حالت میں آ جانا، دونوں سجدے ہستیوں سے ملتے ہیں، دونوں ہستیوں سے روایات اس طرز کی ملتی ہیں. تو یہ ایک آگے جا کندھے کر پہ امام حسن علیہ السلام ہے، دوسرے پہ امام حسین علیہ السلام ہے تو رسول اللہ کی. یہ ایک روایات، ہاں اپنی جگہ پر آپ کی بات ضرور قابل غور ہے کہ حیران ضرور کرتی ہے کہ انسان بعض اوقات ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، اس کے مزاج میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے اعمال میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں فرق نظر نہیں آتا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے، آپ کی تربیت ہے، آپ کی دی ہوئی روحانی امانت ہے جو ان دو ہستیوں کے پاس تھی. بے شک. جناب مولانا سید مزمل خان نقوی صاحب، ہمیں وقفے پہ جانا، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. بعض اوقات تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام میں جو مختلف مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مثلا جو صلح کن لوگ ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن جو ذرا جہاد کو یا غلبے کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت بیان نہیں کرتے اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں. لیکن میں جب سنجیدہ سیرت نگاروں کو دیکھتا ہوں تو وہ تو برابر بیان کرتے ہیں. اس پر ہم وقفے کے بعد گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس ناظرین پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے اور بڑا، میں یہ کہوں گا، باریک موضوع بھی ہے. بعض اوقات تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں کچھ ایسے مکاتب رہے ہیں کہ جن کا رجحان صلح جوئی کی طرف تھا تو وہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے مکاتب ہیں جو ذرا ان کا جہاد کی طرف رجحان تھا تو وہ امام حسین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہیں. جبکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بھی دونوں کے بیان کیے، اور پھر جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو دونوں ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ایک ایسی سیرت ہمیں ملتی ہے، سوائے چند ایک جگہ پر حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے عمل مختلف نظر آتا ہے. اور اس کے لیے ایک بڑی واضح مثال عالم اسلام کی ایک بہت عظیم شخصیت شاہ عبدالعزیز نے تو پورا ایک رسالہ اس پر لکھا کہ رسول اللہ کی سیرت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو امام حسن سے جھلکتا ہے، دوسرا پہلو امام حسین سے، اور بہت جگہ پر وہ کامن بھی ہے. جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب. قبلہ مولانا، ہم بہت سے سیرت نگاروں کو دیکھتے ہیں یہ پہلو اوجھل رہا ان سے، لیکن بہت سے اوجھل نہیں رہا. میں نے بہت سی سیرت کی ایسی کتابیں دیکھی ہیں کہ جس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے جو مشترک اوقات ہیں، یعنی وہ ایک ساتھ 10 سال زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں ان کے کامن جو سیرت ہے وہ بیان ہو رہی ہے. اور جب حالات بدلتے ہیں تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ سیرت کے پہلو بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو بہت کم ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام امام حسن کے بعد 10 سال زندہ رہے. تو 10 سال یزید کی خلافت سے پہلے آپ کا عمل اور امام حسن علیہ السلام کا عمل ایک نظر آتا ہے. 28 رجب سے جب آپ نکلے ہیں تو وہ پھر ایک اور پہلو آپ کا سامنے آتا ہے. جی دیکھیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے تو جب خلافت آئی تھی اسی وقت کہہ دیتے. لیکن امام علیہ السلام نے صلح کب کی؟ یعنی امام نے تو جنگ کے لیے بھیجے تھے. جی وہ کیس اور ان کو جب سردار بنا کے 12,000 کا لشکر امام نے بھیجا تھا مدائن کی طرف. وہ تو وہاں سارے کیا ہے، کچھ ادھر حاکم شام کے پاس چلے گئے، ادھر سے یہ پروپیگنڈا ہوا کہ حسن نے صلح کر لی ہے، لہٰذا وہ بے دل ہو گئے. ادھر یہ کہا گیا جو لشکر نے ادھر صلح کر لی ہے. تو جب امام کو سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، یعنی اس کا مطلب امام تو پہلے جنگ کرنا چاہتے تھے نا، تو جب ساتھی سارے چھوڑ کے چلے گئے پھر امام کہا کہ ابھی میں جنگ کروں گا. اس لیے تو جب اس نے پوچھا تو امام نے یہی کہا تھا کہ اگر آج میں یہ صلح نہ کرتا تو کوئی دین کا انسان مسلمان ہی نہ بچتا، سارے ختم ہو جاتے. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی جیسے آپ نے کہا کہ جب تک امام حسن رہے ان کے ساتھ رہے، کسی بات پہ اعتراض نہیں کیا. حتیٰ کہ یہ ابن عباس سے ظاہر روایت ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کہیں بیٹھے ہوتے تھے نا، ہم میں اتنی بھی جرات نہیں ہوتی تھی کوئی بات کر دے، اتنا حسین کا رعب ہوتا تھا. اور جہاں امام حسن بیٹھتے تھے تو امام حسین ان کے سامنے بالکل اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے ہم حسین کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو یعنی ہم تو امام حسن کو امام حسین کا بھی امام سمجھتے ہیں. کوئی شک نہیں. 10 سال
امام حسن علیہ السلام کی امامت میں رہے امام حسین. امام حسین نے واہ، نا، واہ، یعنی اعتراض کر ہی نہیں سکتے. اور اگر فرض کرو یہ ہوتی بھائی امام حسن صلح پسند ہوتے تو امام کے کم از کم 7 یا 4 تو یقیناً لوگوں نے لکھی ہے نا کہ امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. واہ، بے شک. اور ورنہ پھر کوئی- آل حسن کی قربانی. ہاں، کوئی یعنی کہہ دیتا کہ ہمارا باپ تو یہ پسند نہیں کرتا تھا، واہ، ہم آپ کے ساتھ کیوں کیا ہیں؟ ویسے آپ نے خوبصورت تاریخ کی شہادت. ایک تو ان چاروں امام کے بیٹوں نے شہادت دی. خود مانوی لحاظ سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے تاریخ کی شہادت پیش کی ہے. واہ، زہر ہے نا، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے نا بھائی آپ یہ تھوڑا سلو کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے والد صلح پسند تھے تو آپ ایسا کیوں، یعنی تھوڑا سا تو مزاج میں فرق آتا، لیکن ان کا اس طرح ساتھ دینا ان کو بھی پتا تھا کہ جو وقت کا تقاضا اس پہ عمل کیا. واہ واہ واہ. مولانا مزمل حسین نقوی صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں. اور جو تاریخ کی شہادت ہوتی ہے اس سے مضبوط شہادت اور کوئی نہیں ہوتی. یا تو عقائد کی بات ہو تو پھر رسول اللہ اور ائمہ طاہرین کی بلاغت ہو، کسی کی بات حجت نہیں ہے. یا جو تاریخ کے مسلمات ہیں وہ پھر حجت ہوتے ہیں، یعنی جو یقینی طور پر ہم تک پہنچتے ہیں. تو میرا خیال ہے عالم اسلام کا کوئی ایسا مکتب، کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جو امام حسن کی، حسین علیہ السلام کی سیرت کو، امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو تو حجت سمجھتا ہو، انہیں اپنے لیے واجب سمجھتا ہو رسول اللہ کے کہنے پر، اور امام حسن کی سیرت کو نہ سمجھتا ہو. یہ شاید معلوم نہیں، یہ غلط فہمی جان بوجھ کے پیدا کی جاتی ہے یا کچھ جس کو کہتے ہیں سادگی کی بنا پر ہو جاتی ہے. ورنہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا. دونوں شخصیات کی جو طرز عمل ہے ان کو جدا جدا نہیں سمجھا گیا. ان صلح حدیبیہ کی طرف بھی آپ اشارہ کر سکتے جی 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 بالکل. یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے جو ہم آپ سے پوچھیں. جی یہ پہلے بھی میں ابتدا میں ذکر کر رہا تھا امام حسن پاک علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی زندگی میں سیرت کا یہ ایک باب نظر آتا ہے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے امام حسن کی زندگی کے حوالے سے، یہ جو صرف علامہ نے اشارہ کیا اس کو بالکل واضح کر دیں اگر، تو ہمیں وہ روایتیں بڑا سپورٹ کرتی ہیں کہ حضرت قاسم بن حسن امام حسین کو کربلا میں اترنے نہیں دے رہے میدان میں، اور ساتھ بیان بھی فرماتے ہیں. بیان یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا. تو اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے اندر کہیں کوئی اس پہلو سے تفریق محسوس کر رہا ہے وہ بندہ غلط ہوگا، اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے. اس میں آپ ہی کی تائید میں اور قبلہ کی تائید میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ تاریخ کی شہادت سے مضبوط شہادت اور کوئی نہیں ہوتی. جو آل حسن نے جی بالکل تسلسل سے قربانیاں دی ہیں. دو پہلو اس کے مد نظر رکھنے چاہیے. ایک پہلو یہ کہ قربانیاں دی، اور جو آل حسن کی قربانی ہے، نفس زکیہ کی قربانی، ابراہیم کی قربانی، اور پھر ابھی ہم نے اپنا ایک پروگرام کیا تھا شاہ عبدالعظیم پر، ان کی بھی شہادت واقع ہوئی. تو یہاں پر شاہ عبداللہ غازی پاکستان میں موجود ہے. تو ان کی قربانیاں، ایک تو تاریخ کی یہ شہادت موجود ہے، اور دوسری قربانی کا ایک پہلو بہت سے علماء بیان کرتے ہیں جو بالکل ہی چھپا ہوا ہے کہ آل حسن کی جو قربانی ہے، کیونکہ ائمہ اثنا عشر جو حجت امام تھے وہ آل حسین علیہ السلام میں تھے، پھر امام حسین سے امام زین العابدین سے چلے. آل حسن نے وہ عظیم قربانیاں عامروں کے، ملوک کے سامنے دے کر ائمہ اثنا عشر کا ڈیفنس کیا. یہ بھی پہلو تاریخ میں بیان ہوا لیکن اوجھل رہتا ہے. فرمائیے. جی بالکل، کیونکہ مشن تو ہر دو طرف ایک ہی تھا. جی مشن ہر دو طرف ایک ہی تھا، اور ایک تسلسل جو تھا اس کے ساتھ معاونت. اور اس میں بالکل اسی تاریخ میں اگر کہیں آپ دیکھیں تو آپ کو ان ہستیوں میں کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا. جو مرکز تھا وہ ایک ہی تھا، جو مشن تھا وہ ایک ہی تھا، جو نظریہ تھا وہ ایک ہی تھا، ایون کہ جو عقائد تھے وہ بالکل ایک ہی تھے. ان کے لیے ان ہستیوں کی قربانیاں نظر آتی ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کیا رہا، غلبہ کس چیز کا ہے، کسی کی ہاں رنگ نمایاں نظر آتا ہے، اور اس کی یہ کسی بھی طرح حالات کی وجہ وہ حالات کے تناظر میں کیا ہے. اور حالات کے تناظر میں پھر یہی بات کہوں گا کہ یہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی طاقت سے ہوتے تھے. ان کے اعمال جو تھے وہ جو وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی جو فیصلے تھے وہ عام فیصلے نہیں تھے، وہ عام بندوں کی طرح کے فیصلے نہیں تھے. وہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت سمجھے جو انہوں نے امت کے سپرد کیا. جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب، اب
کچھ اگر ہم اپنے حوالے سے کچھ پریکٹیکل باتیں کرنا چاہیں، کچھ تو تاریخ کے ایکیڈیمک کویشچن ہوتے ہیں کہ کیا تاریخ نویسوں نے لکھا، کیا مزاج کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی ہیں۔ اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کی سخاوت کے قصے برابر کے مشہور ہیں۔ اسی طرح آپ کا حلم، آپ دونوں شخصیات کا کہ کس طرح سامنے دشمن کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس پر بخشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا دین کے لیے درد، اخلاق، یہ کچھ چیزیں ہمیں بتائیے کہ دونوں ہستیوں سے ہمیں ملتی ہیں اور ان کو ہمیں ہر حال میں اپنانا۔ پہلی بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں جی، جو جی، آپ نے تاریخ میں کی ہے جی کہ اگر صلح امام حسن نے کی تھی، ان کی اولاد نے ادھر جہاد کیا زیادہ، جی جبکہ امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ نسل دیکھیں تو ادھر میں ان کو جہاد نہیں ملتا۔ جی بالکل۔ تو یعنی یہ برعکس کیسے ہو گیا؟ یعنی حسن کی روش ان کے چچا بھائی کے بیٹے کو یہاں چلی آئی، اور حسین کی روش ان کے یعنی ائمہ طاہرین نے بظاہر وہ نہیں کیا جہاد امام حسین علیہ یعنی السلام جنگ کا، نہیں بظاہر کی، جی نہیں جنگ کی، نہیں کی، زیادہ مناسب لفظ آپ نے استعمال کیا۔ ہاں، اس دوسرے الفاظ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت دونوں کی ایک تھی۔ ہر بندے نے اپنے حصے کا کام کیا۔ اور دیکھیں باقی جو یہ امامت کی بات ہوتی ہے نا کہ امام حسین کی نسل سے، یہ بالکل وہی طرح ہے جس طرح رسول خدا اور امیر المومنین، یعنی امامت چلی تو رسول خدا کی نسل بھی تھی، امیر المومنین کی بھی تھی، بہن ہی اسی طرح ہوا ہے۔ امام حسن کے بیٹے تھے سید سجاد، اور امام حسین کی بیٹی تھی فاطمہ، اور ان کا عقد ہوا اور ان سے نسل امامت چلی، یعنی دونوں امام امامت حسین کے بیٹے حضرت سید سجاد علیہ السلام اور امام حسن بیٹی فاطمہ، واہ واہ، یعنی کتنی امام اچھی، باقر علیہ السلام سارے امام وہیں سے چلے، دونوں علماء ایسی محکم دلائل دے رہے ہیں کہ واقعی ان سے فرار ممکن نہیں۔ جی جی، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ جس کا مطلب امامت اچھا، دونوں یہ جو میں اگر تھی۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ امامت آل حسین میں چلی گئی، آل حسن میں نہیں، تو آپ کی اس بات سے تو میرا خیال ہے اس کی تھوڑی سی تصحیح کرنی چاہیے کہ حضرت سید سجاد کے بعد جتنے امام آئے وہ دونوں کے اولاد سے ہیں۔ واہ واہ، بہت جیسا بہت، رسول خدا اور امیر جی المومنین۔ جی جی، کتنی کتنی خوبصورت بات آپ نے۔ تو زہر ہے جب امامت میں دونوں ہی شریک تھے تو ہر انسان نے جو بھی اس کی نسل سے چلا ہے، ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ادھر یہ کام کرنا تو اس کو ادھر ایک چیز۔ دوسری جب سیرت کی بات ہے تو گویا کہ دونوں اماموں نے آپ کو راستہ دے دیا کہ جب صلح کی جائے تو اس طرح کی جائے، جب جنگ کی جائے تو اس طرح کی جائے، واہ واہ، بہت خوب، یعنی دونوں نے رہنمائی ہماری طرف کر دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک والی بات باقی نہیں۔ سخاوت کی آپ بات، جی، اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اب ٹھیک ہے حالات مختلف ہونے پر کچھ اعمال یا کچھ اقدامات، کچھ سٹیپس مختلف رہے، لیکن جو بالکل ایک سے ہیں وہ اخلاق حسنہ سے متعلق ہیں، تو وہ تو ہم سب پوری امت مسلمہ کو اپنانے چاہیے۔ ان میں سے کچھ جن کی آج ہمارے معاشرے کو زیادہ ضرورت ہے، ایک آدھ آپ ہمارے پاس اب 4 منٹ ہیں، کچھ 1-2 منٹ آپ بیان کر دیجئے جو آپ کے نزدیک دونوں ہستیوں کے کامن جو اخلاق حسنہ ہیں، اور 1-2 پھر مفتی صاحب سے کہیں گے۔ اس میں بھی آپ نے یہ ذکر کیا سخاوت میں کوئی بات کی جائے، علم کی بات کی جائے تو اب علم کا واقعہ سناؤں یا سخاوت کا ایک میں سنا جی ضرور ضرور۔ سخاوت حضرت عثمان غنی کے دور میں کہتے ایک شخص آیا تو حضرت عثمان سے کہا کہ میں تھوڑا پریشان ہوتا، مدد کر دیجئے۔ انہوں نے 5 درہم نکال کے دیے، تو کہتے ہیں 5 درہم سے میرا تو کچھ نہیں بنے، ظاہر صدقہ دینا تو اتنا ہی ہوتا ہے لوگ، جی جی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ غنی ہو جائے تو پھر میں تجھے ایک شخص کو بتاتا ہوں۔ واہ واہ، تو اس نے حضرت عثمان نے کہا جا حسن کے پاس، اچھا، واہ واہ۔ تو وہ آیا امام حسن علیہ السلام یہ کے بھی پاس، ایک تاریخ کی گواہی ہے کہ ایک ہستی پھر دوسری ہستی کی طرف بھیج رہی ہیں۔ تو اس نے وہی اپنی بات کی تو امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم نکال کے دیا۔ پھر امام حسن کہتے ہیں جاؤ حسین کے پاس، وہ ہوتا ہے نا رہنمائی کرنا نیکی کی طرف، خود ایک نیکی ہے۔ تو وہ امام حسین کے پاس آیا اور امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا تو آپ کے بھائی حسن سے۔ کہا انہوں نے کتنے دیے؟ کہا 500۔ امام حسین علیہ السلام نے 499 درہم، اچھا، واہ 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 1 درہم کیوں کم دیا؟ کہ مرتبہ حسن کا بڑا ہے مجھ سے، واہ 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 میں ان کی برابری نہیں کرنا چاہ رہا، واہ واہ، اس لیے میں ان کو کیا ہے
کہ آپ کو یہ کم دے رہا ہوں، ورنہ 500 دے سکتا ہوں تھا۔ جی 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 یعنی اس کا مطلب ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں بھی عظمت حسن کتنی بڑی، کوئی شک نہیں اس میں۔ یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے برابر ہے۔ یہ تو سخاوت کا واقعہ۔ باقی حلم کا، اور حلم جو ہے نا اللہ کے نمائندے میں بہت ضروری ہے، صحیح۔ حتیٰ کہ رسول خدا ایک پورا واقعہ تاریخ اس میں لکھا ہے، معجم طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں، ظاہر ہے جو معجم اوسط میں، ایک شخص آیا اور رسول خدا کو بڑیاں گالیاں وغیرہ دی اور کا قتل کرنا چاہتا، تو حضرت عمر نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کی گردن قلم کرتا ہوں۔ تو رسول خدا نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا کہ عمر تم نہیں جانتے ان الحلیم یقاد ان یکون نبیا، کہ جو نبوت کے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے قوت برداشت بہت ضروری، اس کے لیے حلم بہت ضروری، اور یہ چیز ہمیں امام حسن میں ملی۔ جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا، وہ شام یہ گالی دے رہا، لیکن امام کیا کہتے ہیں، جو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیتا ہوں، تیرے پاس سواری نہیں ہے تو سواری دے دیتا ہوں، تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو گھر دے دیتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے، جو مفتی صاحب سے کہوں گا، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، آپ پروگرام کا اختتام کیسے کرنا چاہیں گے؟ 2 عظیم ہستیوں کے کردار، ان کی فضیلت، رسول اللہ کی فضیلت ہی کے 2 ابواب ہیں، آپ کی سیرت ہی کے 2 ابواب ہیں، آپ کی سیرت کے 2 رخ ہیں، دونوں کی معرفت حاصل کر کے ہمیں عمل کرنا یہ انتہائی جامع عنوان ہے، اور اس میں وقت انتہائی مختصر۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت رشتوں میں جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں اور جو کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مادیت کی وجہ سے ایک کہیں سے کہاں جا رہے ہیں، ان 2 بھائیوں کی زندگی ہمیں پورا ایک خاندانی نظام دیتی ہیں۔ یعنی بھتیجے ہی ہیں قاسم بن حسن یا یہ ہستیاں، ان کا آپس میں مل کے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص میں رہنا، جیسے علامہ فرما رہے تھے ادب احترام میں رہنا، میرے خیال میں یہ خیرات ہمیں لے کے وہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، اور خاندانی نظام کو اس خاندان کے تابع کرتے ہوئے بڑھیں تو یقیناً آپ کامیاب۔ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اخلاقی ویلیوز امام حسن امام حسین علیہ السلام سے رہنی چاہیے، اور آج کا دور اخلاقی ویلیوز کے کرائسس کا دور ہے۔ جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب آپ کا، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے۔ ناظرین، کردار کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کے کردار کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ عالم اسلام کی عظیم ترین ہستیاں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے متعلق پروگرام تھا۔ امید ہے آپ نے توجہ سے سنا، اور ہم سب ان کی سیرت کو اپنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔